अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। जमहूरी ममालिक की पार्लियामेंट्स में सियासी इख्तिलाफ राय सियासी निज़ाम का बुनियादी जुज़ होता है। अमरीकी कांग्रेस हो या बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स, फ्रांस की कौमी असम्बली हो या जर्मनी के बुंडसटैग, जापान की नेशनल डाइट हो या ऑस्ट्रेलिया का ऐवान नुमाइंदगान हो, कनाडा का हाउस ऑफ कॉमन्स हो या फिर भारतीय लोकसभा, ये सब फाल जमहूरी ममालिक की मुंतखब असम्बलियों की मिसालें हैं। इन ऐवानों में भी इख्तिलाफात, तुंदो तेज़ बयानात, बल्कि बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़ों की नौबत आ जाती है। मगर पाकिस्तान में अलमिया रहा है कि इलेक्शन के बाद अपोजिशन जमातें पार्लियामान का हिस्सा होने के बावजूद इसे जाली मैंडेट की पार्लियामेंट करार देना शुरू कर देती हैं। इस रुझान में 2013 के इंतखाबात के बाद ज़्यादा तेज़ी देखने में आई, जब 2014 में पार्लियामेंट को चोरों का इदारा कहकर अपोजिशन की बड़ी जमात ने इस्तीफे दे दिए। 90 की दहाई में भी धांधली के इल्जामात लगते रहे, मगर हुकूमत मुखालिफ जमातें पार्लियामेंट में मौजूद रहकर अपोजिशन करती। मुशर्रफ मुखालिफ जमातें एक फौजी हुक्मरान के तहत करवाए गए इलेक्शन के तहत वजूद में आने वाली पार्लियामेंट का हिस्सा बनी, मगर PTI ने असेंबलियों से इस्तीफे दे दे कर इस सियासी रवायत को पामाल किया। आज गुज़श्ता रोज़ के बरखिलाफ कौमी असम्बली में कदरे बेहतर माहौल देखने में रहा। इत्तेहादी अरकान के साथ साथ अपोजिशन अरकान को भी बात करने का भरपूर मौका मिला। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट में बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि क़यादत इकट्ठी बैठे ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट के वक़ार के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। हम बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते क्या? हम चाहते हैं अपोजिशन बात करे। ऐवान के अंदर अपोजिशन अरकान ने भी स्पीकर के चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के मौक़िफ़ की तायद की। ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की करारदाद भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। स्पीकर के इस अहम ऐलान से कई सवालात जन्म दे रहे हैं। क्या ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट उन मसाइल को हल कर पाएगा जिनसे हमारी पार्लियामेंट ने बर्दाश्त है? क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का तजुर्बा इतना कामयाब रहा है कि इसे चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की एक नज़ीर के तौर पर पेश किया जा सके? सबसे बढ़कर स्पीकर अयाज सादिक की इस कोशिश को संजीदगी से लिया भी जा सकता है या नहीं? पार्लियामेंट की सारी कार्रवाई के बाद भी अपोजिशन अरकान उमर अयूब और असद कैसर ने एक मरतबा फिर बहुत सख्त गुफ्तगू की। स्पीकर के किरदार पर अदम एतमाद का इजहार किया। हुकूमत पर मुतनाज़ कानून साजी करवाने का भी इल्ज़ाम लगाया। ऐसे में क्या अपोजिशन अरकान भी अपने रवैये से साबित करेंगे कि वो पार्लियामेंट की सियासत कर रहे हैं, ना कि किसी इनकलाबी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं? पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, जो सामने आ रहा है, जो बातें और दावे हो रही हैं, उसी पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं हमाद गजनवी, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। क्या 2018 और 2024 के इंतखाबात के बाद आने वाला हाइब्रिड निज़ाम आइन की बालादस्ती की गवाही दे रहा है? ज़ैगम साहब। एक तो जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी का कमाल ये है कि वो खरगोश के साथ दौड़ भी लगा सकती है, शिकारी के साथ शिकार भी खेल सकती है, लेकिन ना खरगोश उस पर एतबार करता है और शिकारी तो वो बन नहीं सकते क्योंकि तीर कमान नहीं है। सिर्फ हाका लगा सकते हैं, ढोल बजा सकते हैं, शिकार में हिस्सा ले सकते हैं। अब बिलावल साहब की तकरीर पाकिस्तान की हालिया पार्लिमानी तारीख की एक बेहतरीन तकरीर थी, कोई शक नहीं। उन्होंने अपने नाना की याद दिला दी, और नाना की वो तकरीर है जलसा आम वाली नहीं, उनकी डिप्लोमेटिक स्पीचेस, उनकी पार्लिमानी स्पीचेस, उस लेवल की उन्होंने तकरीर की। लेकिन मैं सोच रहा था कि बिलावल किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं या पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? तो मैंने सोचा कि वो पार्टी की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके अब्बा ने कहा है कि वो जिस पार्टी के चेयरमैन हैं वो एक डमी पार्टी है, वो एक पेपर पार्टी है। जो असल पार्टी है उसकी मलकियत अभी तक अब्बा जान के अपने हाथ में है। फिर पीपल्स पार्टी की अपनी बात की, पीपल्स पार्टी किसकी नुमाइंदा है? इक़्तिदार की नुमाइंदा है या असूल की नुमाइंदा है? दिसंबर 2016 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी हाइब्रिड सिस्टम को सर्व कर रही है। दोनों हाइब्रिड सिस्टम जो बने, 1 और 2 हाइब्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम प्लस, उसको बनाने में पीपल्स पार्टी आगे थी। 2017 में नवाज शरीफ के खिलाफ जब पैनामा केस चल रहे थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी आगे थी। यहां तक कि नवाज शरीफ को पार्टी की चेयरमैनशिप हटाने के लिए वो अदालत में गए दूसरे लोगों के साथ,
جو میری رائے میں پاکستان کے آئین کی انتہائی غلط تشریح تھی، اور ہمارا جو فریڈم آف ایسوسیشن ہے، جماعتیں بنانے کا جو آئینی حق ہے، اس پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 2018 میں بلوچستان کی حکومت گرانے میں کس طریقے سے وہ حکومت گرائی گئی؟ زرداری صاحب اس کا مین کیریکٹر تھے، اس کے لیڈر تھے، اور اس کا ایک مقصد تھا کہ اسی سال سینٹ کے الیکشن ہونے تھے، اس کی انجینئرنگ کرنی تھی۔ اور جب سینٹ کے الیکشن کی انجینئرنگ ہوئی، اپنے رضا ربانی کو ڈچ کر کے، جس پہ سب کا اتفاق تھا، پاکستان کے بہترین پارلیمنٹیرین کس کو لائے؟ فیض صاحب کے سنجرانی کو۔ جی ہاں، میں نہیں کہہ رہا، یہ خود کہتے ہیں، آپ نے سنا، ٹی وی پہ دیکھا، جب جگت لگائی انہوں نے کہ تو فیض کا بندہ ہے۔ رضا ربانی کو ڈچ کر کے فیض کے بندے صادق سنجرانی کو کس نے بنوایا؟ جناب زرداری صاحب نے۔ پھر زرداری صاحب اتفاق کر گئے تمام جماعتوں کے ساتھ کہ سنجرانی کے خلاف عدم استحکام لایا جائے۔ صحیح۔ 2019 میں جب قرارداد آئی تو رات کی ان کی ایک پراپرٹی ٹائکون سے ملاقات ہوئی، اور صبح گھوڑوں نے استبل بدل لیے۔ جہاں پہ ووٹ ہو رہا تھا وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے، اور زرداری صاحب جو تھے وہ اس میں ساتھ تھے۔ اس رات میری پیپلز پارٹی کے ایک باصول لیڈر سے ملاقات ہوئی تو یقین کریں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے جن چمڑ گیا ہو۔ اب بلاول صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ زیغم صاحب، آپ کی اس گفتگو پر ایک بات میری سمجھ میں آتی ہے، اس کو کامنٹ کر دیجئے گا۔ بلاول صاحب کی بہترین تقریر، اور فلور آف دا ہاؤس انہوں نے جب بھی تقریر کی ہے بڑی بہترین تقریر، شاندار تقریر کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکنگ پالیٹکس جس کے آپ نے پچھلے کچھ سالوں کے حوالے رکھے ہیں، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو مل کر جو بیلنسنگ آرٹ ہے، بیلنس جو توازن قائم کر رہے ہیں، وہ بڑا بہترین انداز میں قائم کر رہے ہیں، تقریر کا اور ورکنگ پالیٹکس کا، اور کامیاب ہیں اس میں۔ اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بلاول کے ذمہ یہ ہے کہ تم خرگوشوں کے ساتھ دوڑ لگاؤ، اور ابا کے ذمہ یہ ہے کہ شکاری کے ساتھ ہانکا لگاؤ۔ لیکن اگر آپ شک کا فائدہ دے بلاول کو، جو میں ضرور دوں گا، تو وہ یہ ہے کہ بلاول کی ایک نہیں چل رہی۔ بلاول بہت فرما بردار فرزند ہیں، اماں جیسے گٹس نہیں ہیں ان میں کہ جس طرح اماں نے اپنی اماں کو نکال دیا تھا چیئرمین شپ سے اور پارٹی کو کنٹرول لے لیا تھا، تو اس طرح ان میں ہمت نہیں ہے۔ تو چلیں پھر کل والا شعر میں ذرا بدل کے آپ کو پھر سنا دیتا ہوں کہ تم میں ہمت ہے تو ابا سے بغاوت کر لو، ورنہ اس ہائیبرڈ سسٹم سے شادی کر لو۔ افتخار صاحب، چارٹر آف پارلیمنٹ کی آواز آئی اور بڑی سلجھی ہوئی تقاریر اور گفتگو اور ایک دوسرے کو آج سنا گیا، مگر بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ کریں گے، ہم بدلے پر اترے تو خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرواتے، ہم نے یہ کیا نہیں۔ سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، یہ جو چارٹر آف پارلیمان ہے، یہ آپ کے خیال میں موجودہ نظام میں ساتھ چل پائے گا؟ موجودہ نظام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک پارٹی انقلابی پارٹی ہے اور ہم پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ چل نہیں پائیں گی۔ یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے، اور آج بلاول کی اتنی مثبت تجاویز کے بعد جو جواب دیا گیا اسے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی سوچ پاکستان کے باقی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے۔ خود جو کچھ بھی آج کل پچھلے ایک ہفتے میں وہاں پہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ بڑا چونکا دینے والا عمل ہے اور وہ اچھا نہیں ہے۔ ہم اس بات سے ہمیشہ اوائڈ کرتے رہے ہیں کہ فیڈریٹنگ یونٹس آپس میں ایک دوسرے سے تصادم میں نہ آ جائیں۔ بلاول پارلیمانی ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہے، اور جو یہ کوشش کی گئی ہے، اور میں شاباش دیتا ہوں اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ انہوں نے جو وائلیشن ہوئی اس وائلیشن کی بنا پہ سارجنٹ ایٹ آرمز کو 4 مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیا۔ یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے۔ درست باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں نا اختیارات کی، اور جب اختیارات کے استعمال کا وقت آتا ہے تو بھیگی بلی بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو بات اسپیکر نے کہی اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا، جی، لیکن کیا فائدہ ہوا؟
وہ جمہوریت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اگلوں نے کہا ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا مطمئن نہیں اسپیکر اسمبلی کے اقدامات سے. آپ دیکھیں جب اسپیکر ایک ایسی اچھی مثبت روایت کو جنم دینا چاہ رہا ہے اور کافی عرصے جو کمیٹیاں پچھلے دنوں بنی اس میں بھی میں نے تعریف کی اپنا اسپیکر کی کہ ان کا طریقہ کار بہت اچھا تھا اور انہوں نے موقع پورا فراہم کیا کہ اپوزیشن کو کوئی ایسی وجہ نہ بنے کہ وہ ناراض ہو جائیں اور اس کو استعمال کریں. اب دیکھیں ہے کیا, اسپیکر کسٹوڈین ہے اور وہ کسٹوڈین نے جو فیصلہ کیا کہ آؤ بیٹھو اور اس کو چلانے کے لیے اکٹھے ہوں, اب مجھے بتائیں وہ کیا کرے. بلاول بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ چلے, وہ کہہ رہے ہیں بات کریں اور ذمہ داری لیں, مطلب روز منانے کا کام کریں گے اسپیکر صاحب سب کو. نہیں, روز بھی منایا جا سکتا ہے. شروع میں بچے بہت لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ سیکھ جاتے ہیں, تہذیب کے دائرے میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو صاف کہہ دیا کہ ہم تو انقلاب میں یقین رکھتے ہیں. اب مصیبت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے انقلاب نہیں آ سکتا, یعنی پارلیمانی نظام کے اندر سے کوئی انقلابی تحریک جنم نہیں لے سکتی. کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے کہ دنیا کی کسی پارلیمنٹ کے اندر سے کسی انقلابی تحریک نے جنم لیا ہو اور بندوق اٹھا لی ہو اور پستول اٹھا لی ہو اور لوگوں کے گھروں کو ٹیک اوور کر لیا ہو اور بازاروں گلیوں کے اندر مارچ کرنا شروع کر دیا ہو, یونیفارم پہنی ہو اور خاص قسم کی ٹوپیاں پہنی ہو. تو پھر چارٹر آف پارلیمنٹ کیا ہوگا؟ چارٹر آف پارلیمنٹ وہی ہوگا جس کی خواہش کا اظہار پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اکثریت لوگ کر رہے ہیں, اور صاف ظاہر ہے کہ اکثریت ہی پارلیمنٹ کو چلائے گی. اب یہ اکثریت بڑی عجیب ہوتی ہے, 49 and 51 51 اکثریت ہے, 49 اکثریت نہیں ہے. 49 والے شور مچا سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک ہی نمبر کم ہے, ہاں آپ کا ایک نمبر کم ہے, لیکن پارلیمنٹ کو چلانا ہے 51 والوں نے. 49 والوں کا کام ہے تنقید کریں حکومت پر, اس کی پالیسیوں پر, اور بہتر طور کے اوپر منصوبہ بندی کر کے آئیں اور پیش کریں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. انقلاب تو پارلیمنٹ کے اندر سے ابھر کے نہیں آیا اور نہ آئے گا. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دی جاتی ہے آج اور اس کے تحت آگے بڑھنے کی بات بھی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ہی کچھ دیر میں عمر ایوب صاحب گفتگو کرتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے, کیونکہ مطمئن نہیں ہو رہے وہ اسپیکر صاحب کے اقدامات سے, کہ آپ انٹیلیجنس اداروں کے ڈائریکٹرز کے خلاف ایف آئی آر کریں. آپ نے کسی پولیس ASI کے خلاف ایف آئی آر کی تو فائدہ نہیں ہوگا, پھر ہم اب پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا ہمارے ساتھ کھڑے اور ہمارے لیے کر رہے ہیں اور فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اسپیکر صاحب سے. کیا چارٹر آف پارلیمنٹ کو اپوزیشن سمجھ پا رہی ہے یا عمر ایوب صاحب جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں؟ نہیں, اگر ایسی بات تھی تو اپنے وقت میں کر لیتے یہ سب کچھ, اس وقت کیوں نہیں کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہ جو سیاسی قسم کی بیانات ہیں نا, بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو سیاست اس وقت ملک میں چل رہی ہے اور جو سکہ راج الوقت ہے وہ بالکل ہی اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. یعنی آپ کا مقصد کیا ہے, مقصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہو, ابھی بات ہوئی نا, بالکل ٹھیک کہا کہ انقلاب جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نہیں آتا, لیکن ایک چیز ضرور آتی ہے, انقلابی اقدامات پارلیمنٹ سے ضرور آتے ہیں. تو انقلاب آپ کا لانا مقصد نہیں ہے, کیونکہ ایک انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سیٹ آف رولرز, ایک سیٹ آف جو آپ کے ٹائرنٹس ہیں ان کو ہٹا کے ایک اور سیٹ آف ٹائرنٹ ڈال دیا. یہ ہے انقلاب کی امیجیٹ جو فرق پڑتا ہے اس کے بعد. اور اگر آپ نے اس کا کوئی فائدہ لے کے آنا ہے عوام کے لیے, ملک کے لیے, ریاست کے لیے, تو پھر انقلابی اقدامات کیجیے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ آئین کی بالادستی کے اوپر جو بلاول بھٹو نے بات کی, میں تقریر تو نہیں ان کی سن سکا, لیکن اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ انقلاب یہ جو آئین ہے, آئین تو وہ ایک ڈاکومنٹ ہے, وہ کانٹریکٹ ہے جو کہ عوام اور ریاست کے بیچ میں ہے, ان دونوں کو جوڑتا ہے. ریاست کی ذمہ داریاں, عوام کے فرائض, اور پھر اس کے بعد دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی بنیاد کیا بنے گی, یہ آئین کرتا ہے. اس کے بغیر جب تک آپ آئین کو ڈائلیوٹ کر دیں گے, مدھم کر دیں گے, تو اس کے بعد یہ جو قوانین اس سے جنم لیتے ہیں, قواعد و ضوابط جنم لیتے ہیں اس تعلق کے, وہ کمزور تر ہو جاتے ہیں. اور آج آپ کے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ریاست اور عوام کے بیچ میں جو خلیج قائم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, یہ اس حد تک خطرناک ہو چکی ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین سے مابرا بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر. اب آپ نے سوال پوچھا کہ ہائیبریڈ نظام ہے یا نہیں ہے, یا 2018-2024 کیا یہ آئین کی بالادستی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہائیبریڈ کب نہیں رہا؟ کیا حمید گل کی IGI ہائیبریڈ نہیں تھی؟ کیا 90 کا پورا نظام جس کے اندر کہ ہر 2.5 سال کے بعد, 2.25 3 سال کے بعد
کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے کسی کے خلاف بات کر دیتا تھا اور پھر اس کے بعد کوئی گھستا تھا, کبھی چیف جسٹس آتا تھا, کبھی صدر خود آتا تھا, کبھی کسی طریقے سے فوج کو لے کے آتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ پھر ایک الٹ پلٹ ہو جاتا تھا معاملہ. وہ ہائیبریڈ نہیں تھا, آپ کسی اور کی بیساکھیوں کے پہ چڑھ کے آ رہے تھے. اور پھر جب یہ 2018 ہے یا 2024 ہے یا اس سے درمیان میں وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی, یہ کس کی بیساکھیوں پہ چڑھ کے آئے؟ کیا یہ ہائیبریڈ نہیں تھا؟ ہائیبریڈ ہے کیا؟ ہائیبریڈ ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم ہائیبریڈ کرتے رہتے ہیں ایک نیریٹو کے طور پر, ایک کہانی لے کے چل رہے ہیں, ایک سے دوسرا پکڑتا ہے, دوسرے سے تیسرا پکڑتا ہے. ہائیبریڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج کا عمل دخل, تو یاد رکھیں کہ مارشل لا جب لگتا ہے تو پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے, پوری قوم کو نقصان ہوتا ہے مارشل لا. لیکن ہائیبریڈ کے ساتھ صرف فوج کو نقصان ہوتا ہے, کیونکہ آسانی کے ساتھ سیاستدان کہہ سکتا ہے 3.5 سال کے بعد میرے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا, میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. تو آپ 3.5 سال وہاں پہ کیا کرتے رہے؟ مکھیاں مارتے رہے. آپ کو کس نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا کرسیوں کے اوپر؟ ویری ویلڈ. فار دیٹ میٹر آج کی جو حکومت, یہ تو کل چلے جائیں گے, جب بھی جائیں گے وہی کہیں گے جو کچھ نہیں کہتی ہے. وہ تو پیچھے سے ہائیبریڈ نظام تھا, SIFC کر رہی تھی, فلانا کر رہا تھا. تو نقصان سراسر فوج کا. یہ فوج کو سبق سیکھنا ہے. یہ جو ہائیبریڈ کر کے ان کی کہانی بنتی جا رہی ہے, ایک نیریٹو بنتا جا رہا ہے, ان کو چاہیے فوج کو کہ آپ ڈیفیمیشن لے کے کہ مجھے ثابت کر دو ہائیبریڈ کہاں پہ. اگر ہے ثابت تو پھر رک جاؤ اس سے, کیونکہ پھر غیر آئینی قدم ہے. صحیح. تو آئین کو مقدم رکھو, اپنے آپ کو صاف رکھو, تاکہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور یہ نظام جس قسم کا ہے آہستہ آہستہ رڑتا چلتا رہے گا. ابھی بھی تو چل رہا ہے نا, آئندہ بھی چلتا رہے گا. ہم ہوں گے وہاں پہ, SIFC ہوگی یا نہیں ہوگی اس سے فرق نہیں پڑے گا. اورنگزیب صاحب نے اپنے فیصلے ویسے ہی کرنے ہیں IMF کے ساتھ مل کے جیسے وہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہر شعبے کے اندر ہمیں تھوڑا, اور دوسری بات, اگر آئین کی بات کریں گے تو تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں گے. وہ جو سایہ پڑتا ہے نا اوپر سے خوف کا سایہ ہٹ جائے گا, اور وہ انصاف کا نظام جو کہ ہر فنکشن میں آنا چاہیے وہ نظر آنا شروع ہو جائے. لوگوں کے اندر کریڈیبلٹی بڑھے گی اس کی, اور اگر آپ کے ہاں بے یقینی کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو آپ کا ملک بہتر چل پائے گا. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب, چارٹر پارلیمنٹ کی بات کی گئی. بلاول بھٹو صاحب نے یہاں تک کہا کہ آپ اپنے لیڈر کے لیے جو بات کرنا چاہیں, جس فورم پہ جانا چاہیں بالکل کریں, مگر اسمبلی میں آ کے اپنی ذمہ داری لیں, اپنے لوگوں کے لیے بات کریں, ان کے مسائل پر بات کریں, حکومت کے اقدامات پر تنقید کرنی ہے تو کریں, تو آئین کی وہ وہاں بات کریں. مگر دوسری طرف سے جواب آتا ہے کہ ہمیں اسپیکر کے اقدامات پر اطمینان نہیں, ہمارے لیڈرز کو رہا کیا جائے جیلوں سے, FIR ہمارے حساب سے کاٹی جائے, الیکشن فوری کرائے جائیں. تو یہ کوئی پھر چارٹر آف پارلیمنٹ کچھ بچے گا وہاں پہ, یا وہ اپنی رٹ لگائی رکھیں گے اور یہاں پر کام ایسے ہی چلتا رہے گا؟ میرے خیال ہے نسبتاً انہیں اب میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے PTI. کر پائیں گے؟ بڑی ہم یعنی خواہش تو رکھتے ہیں کم از کم, اور اس خواہش کا اظہار بھی کرتے رہیں گے کہ یعنی اسپیکر ان حالات میں جو ممکن تھا وہ بیچارے نے کر دیا ہے. آپ دیکھیں نا حالات کیسے ہیں, کہ اس قدر بٹی ہوئی ڈیویسو پالیٹکس ہے ہماری کہ وہ تو اندر سے ہی آدمی اپنی پارٹی میں ہی مشکوک ہو جاتا ہے ذرا سا ایک قدم بھی اگر اس طرف جائے تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا اگر آپ اسد قیصر صاحب سے انہیں کمپیئر کرنا چاہیں, وہ اچھا کمپیریزن تو نہیں ہوگا ویسے, لیکن وہ ایک کوشش کر رہے ہیں اور پروڈکشن آرڈرز ایشو کر رہے ہیں اور سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کر رہے ہیں. اس طرح صاحب بہت کچھ کر رہے ہیں. انہوں نے 2018 سعد رفیق صاحب کے پروڈکشن آرڈرز کا بھی پرانے بھی حوالے اور ذکر دیے, تب نہیں کسی کو کچھ میسر ہوتا تھا. تو وہ ایک کوشش میں ہے. میرا خیال ہے یہ ایک پازیٹیو جیسچر ہے اور اس کا پازیٹیو ہی جواب آنا چاہیے. یعنی کم از کم دیکھیں نا, یہ جو پارلیمان کی تقریم کی اب بات ہو رہی ہے, چارٹر یہی کرنا جا رہے ہیں نا کہ پارلیمان اور اس کے ممبرز کی ایک خاص طرح کی توقیر کا خیال رکھا جائے. تو یہ بات تو بہت اچھی ہے, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ سارے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہی اکٹھے ہو جاتے, بجائے اس کے کہ ٹوٹے یہ 4 چارٹرز کریں اور پھر اس سے مل کر چارٹر آف ڈیموکریسی تخلیق ہو, تو یہ ایک ہی ایسی بات کر لیتے, آپس میں بات چیت کا رستہ کھول لیتے. لیکن بہرحال ہم تو یہ بھی غنیمت سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کہیں تو اکٹھے ہو جائیے, کوئی اتنے سے ایجنڈے پر ہی متفق ہو جائیے. سر ایک بھی بیان اتنا ہوپ فل نہیں ہے PTI کی جانب سے. آپ چاہے ان کے چیئرمین کو سن لیں, وہ کہتے ہیں حکومت ایک جلسے کی مار ہے, عمر ایوب صاحب کو سنیں, اسد قیصر صاحب کو سنیں. جی آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ
اگر اتنا سا ایک کھڑے ہونے کے لیے ایک پاؤں کی جگہ بھی بن جائے تو ہم اسے خوش آئندی قرار دے سکتے ہیں. اچھا دوسری طرف کیا اس سے کوئی واقعی فائدہ پہنچے گا اور پارلیمان کی تقریم جو ہے وہ بحال ہو جائے گی؟ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ یہاں تک اوور نائٹ کیا پارلیمنٹ پہنچی ہے یا اس کے پیچھے ایک طویل سفر کر کے جو زوال کا سفر ہے پھر کہیں جا کے پارلیمنٹ یہاں تک پہنچی ہے. میرا اشارہ اس طرف ہے کہ دیکھیے پاکستان میں تو پارلیمان کا معاملہ یہ ہے کہ پارلیمان تو آدھا وقت موجود ہی نہیں تھی. یہ پارلیمان کی توقیر ہے آپ کی. آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اور جب موجود تھی تب ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتی کہ اپوزیشن کو حکومت پسند نہیں. میں ایک اپنا نقطہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ آپ کیا یہ فرض کر سکتے ہیں کہ کوئی اہم ادارہ پاکستان کا ایک دن موجود نہ ہو؟ تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تو سب سے اہم ادارہ پارلیمان ہوتی ہے جو 30-35 سال وجود ہی نہیں رکھتا تھا اس ملک میں. آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ 30-35 سال ملک میں سپریم کورٹ نہ ہوتی اور ملک چل رہا ہوتا بڑا خیر و خوبی سے اور ہم بھی سب مطمئن ہوتے؟ تو پارلیمان تو نہیں تھی, آدھا وقت پارلیمان ہی موجود نہیں تھی. آپ یہ تصور نہیں کر سکتے, لیکن ہاں اس ملک میں یہ ہوا ہے. اور پاکستان کی دیکھیے پارلیمان کی جو حالت ہے نا, اس کی کمزوری, اس پر ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں صرف آپ کو ایک آدھا اشارہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیچاری پارلیمان بلاتی رہ جاتی ہے, اس کے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے, نہ کوئی افسر آتا ہے نہ کوئی جج آتا ہے. وہ چھوٹی سی بات پر کوئی کمیٹی بھی بلا لے تو وہ کہتے ہیں ہمارے صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اگر وزیر اعظم ہر اجلاس میں موجود ہو نا تو افسر سے لے کے وزیر تک سب ہوں گے وہاں پر. بات اہمیت ہے, دینی پڑتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک کمیٹی ہوتی ہے نا تو اس کا یہ دائرہ اختیار ہے, اس کی یہ طاقت ہے, اس کی یہ آئینی قانونی طاقت ہے. تو سر اس کے لیے معذرت کے ساتھ ذمہ دار بھی پارلیمنٹیرینز ہیں. اگر ان کی پارلیمان اپنا آپ نہیں منوا پا رہی تو پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ دیکھیں, پارلیمنٹ کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے نا اپنی. سر وہ پھر کردار کی بات آ جاتی ہے, کریکٹر کی. ان کی اخلاقی طاقت ہوتی ہے. یس بالکل یہی بات میں کہہ رہی ہوں. اخلاقی طاقت جو ہے وہ مجروح ہوئی ہے. میں اسی کی تو کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, اخلاقی طاقت کے لیے آج جو اسپیکر نے ایک تجویز پیش کی, اسی اخلاقی طاقت کو چیلنج کر دیا گیا کہ نہیں ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. جی اخلاقی طاقت کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے پارلیمنٹ جو ہے ایک وزیر اعظم چنتی ہے, اس کو کبھی کوئی بندوق بردار نکال دیتا ہے, کبھی کوئی ہتھوڑا بردار نکال دیتا ہے. اس کی پارلیمنٹ کی تو کمزوریاں ہم سب آگاہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آج جو بات ہوئی, آج تو پارلیمنٹ کے حوالے سے پارلیمنٹ اپنے لیے بات کر رہی ہے, چارٹر آف پارلیمنٹ تو اس پہ بھی اتفاق. جی زیغم صاحب کہیے مختصراً. دیکھیے جب ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس میں ایگزیکٹو پوری پارلیمنٹ سے نکلتی ہے, پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو جڑی ہوتی ہے, اور ایگزیکٹو پارلیمنٹ کو نہ سنے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ وزیر اعظم اس کو اہمیت نہیں دے رہا, کیونکہ ایگزیکٹو کا ہیڈ وزیر اعظم ہے, اور اگر وزیر اعظم اس کو بے توقیر کرے گا تو اس کے ماتحت جو سیکرٹری ہیں وہ کیا لفٹ کرائیں گے؟ سیکرٹری کیا لفٹ کرائیں گے؟ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک کمیٹی ہاؤس کی جب کسی آدمی کو بلاتی ہے, کسی افسر کو, کسی سرکاری افسر کو یا کسی وزیر کو, اس کو پیش ہونا ہوتا ہے. ایگریڈ ہمارا سب ایگریڈ, مگر ایک ڈیکورم اور ڈسپلن بنتا ہے سالوں میں جا کر, ایک ڈیکورم اور ڈسپلن سالوں میں بنتا ہے. وزیر اعظم کو وہاں بیٹھنا چاہیے, وزراء کو بیٹھنا چاہیے, اس پہ کیا شبہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک علیحدہ معاملہ, اسے ہم کنفیوز. کمیٹیوں میں لوگ جاتے ہیں, اس کمیٹیوں میں ISI کے سربراہ بھی گئے ہیں, اس کمیٹیوں میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی پیش ہوئے ہیں, کئی رپورٹ پیش ہوئے ہیں, سب کچھ. آج بات کچھ اور ہے. آج اسپیکر یہ کہتا ہے کہ خدا کے لیے اس پارلیمنٹ کے اندر جو تم بیٹھے ہو آپس میں ایک بامی سمجھوتا کر لو اور اس معاملے کو آگے چلنے دو. ایک بریک, اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملے میں گفتگو رہے گی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی ہے. قرارداد کے متن کے مطابق ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر اپنا کام سر انجام دے. چند افسران کی ضد اور مفاد نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. ان افسران کے خلاف فوجی قوانین کے مطابق نوٹس لے کر ان کے خلاف کورٹ مارشل کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے. تاہم اس قرارداد کا سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے اس ملک کے اندر فوج کے کچھ افسران کی مداخلت ان کے اپنے حلف سے انحراف ہے, جو کہ آئین کے آرٹیکل کے مطابق غداری کے زمرے میں آتا ہے. یعنی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں سے ہی صرف مداخلت ہو رہی ہے. پی ٹی آئی اپنی سیاسی روایات کے مطابق حقائق کو پھر سے ٹویسٹ ہی نہیں بلکہ مسخ کر رہی ہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی تاریخ بڑی پرانی ہے. اگر ہم صرف پی ٹی آئی ہی کی سیاست کا جائزہ لیں تو کیا پی ٹی آئی 2 سالوں کی مداخلت کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہے؟ 1996 میں پی ٹی آئی کی بنیاد میں کن کن سابق عہدیداروں کی خواہش کا عمل تھا؟
2002 کے انتخابات میں بانی پی ٹی آئی کس کی مدد سے قومی اسمبلی کا الیکشن جیتے تھے؟ اکتوبر 2011 کا جلسہ سجانے والوں میں کن کن عہدیداروں کا نام لیا گیا؟ 2014 میں پی ٹی آئی کن کے اشاروں پر اسلام آباد پہنچی تھی؟ پارلیمنٹ پر حملے کیے گئے۔ 2016 میں کس کے اشاروں پر شہروں کو لاک ڈاؤن کرنے کے منصوبے بنائے گئے؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے کس نے پی ٹی آئی کی راہوں سے سیاسی کانٹے صاف کیے؟ کس نے آر ٹی ایس بٹھایا؟ کس نے قومی اور پنجاب اسمبلی ارکان کو پی ٹی آئی کا پٹکا پہنا کر اس کی حکومتیں قائم کروائیں؟ 2018 سے 2022 تک کس ون پیج نے بانی پی ٹی آئی کو قدم قدم پر سپورٹ فراہم کی؟ ان حقائق سے کیا ثابت نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی 2 سال کی مداخلت کی بات کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ بھی اسمبلی میں قرارداد پاس کر کے؟ اسی معاملے پر گفتگو رہے گی۔ سوال اس طرح سے، پچھلے 2 سال سے کچھ افسران کی مداخلت، حلف سے انحراف، کے پی اسمبلی قرارداد، کیا 2014 سے 22 تک کچھ افسران پی ٹی آئی کو سپورٹ فراہم کر کے حلف کی پاسداری کر رہے تھے؟ شہزاد صاحب، کچھ عادت ہو گئی ہے، سیاسی بیانات اور گفتگو کی حد تک بات ہوتی ہے، مگر اسمبلیز کے اندر جو عوامی فورم ہیں وہاں پر ایسی قرارداد جو کہ جھوٹ کی بنیاد پر رکھی جا رہی ہوں، حقائق مسخ کیے جا رہے ہوں، آپ صرف 2 سال کی بات کریں اور اپنے ہی کردار کے پچھلے 8 سال کو فراموش کر دیں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا اسمبلی کی جو آپ نے قرارداد اتنی بڑی ہمیں سنائی، میرے خیال میں اس پہ وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ یہ کہ حقائق کی ترجمانی نہیں کرتی ہے بدقسمتی سے، یہ اس حقیقت کی ترجمانی البتہ ضرور کر رہی ہے جو کہ اب ان کو احساس ہوتا ہے۔ جب ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا اس وقت یہ بالکل اس کے بارے میں خاموش تھے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی بات دیکھیے، جو آج چارٹر آف پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو جو میں اپنے دوستوں کی بحث سے اخذ کر پایا، 2 ہی رستے ہیں نا۔ یا تو یہ سب مل کے ایک ایسا چارٹر بنائیں جس کے بعد یہ میک شور کریں کہ ہائبرڈ نظام جو ہے وہ نہ بالکل اس کا جو ایگزسٹنس سے ختم ہو جائے، وہ نہ رہے اپنی جگہ پہ، اور یہ جو سیاسی نظام ہے یہ اتنا فعال اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اپنی جگہ بغیر کسی سپورٹ کے بنا سکتا ہو۔ یا تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور یہ چارٹر کے اوپر بڑا کلیئرلی ان لوگوں کو آپس میں مل کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں پاکستان کے حق میں یہی سب سے بہتر چیز ہے۔ اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یار جو کچھ بن گیا ہے، جو کچھ ہے، معروضی حالات کو دیکھ لو، جان لو، پہچان لو، اور کوشش کرو کہ یہ 3 سال اگلے 3-4 سال نکال لیں اسی طریقے سے۔ اگلی دفعہ جب کریں گے تو انشاءاللہ پورا نظام جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیدا کر پائیں گے اور بنا پائیں گے۔ تو یہ فرق نظر آتا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بدقسمتی ہے ہماری، یعنی میں پختونخوا اسمبلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمران خان کے پورے ٹینیور کی بات کر رہا ہوں، جس کا کہ ایک اس وقت جو پلے ہے وہ چل رہا ہے ایک کورٹ مارشل کی شکل کے اندر۔ لیکن اس سے ہٹ کے مجھے بتائیے کہ جب ظہیر الاسلام کے اوپر یہ پکڑا گیا، وزیر اعظم صاحب نے وہ ٹیپ سامنے پیش کی جنرل راحیل شریف کو، اور کہا گیا کہ یہ دیکھو یہ ظہیر الاسلام نے یہ کیا کیا ہے، اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے کم از کم 2 مجرم بیٹھے تھے، کم از کم ایک مجرم تو ضرور تھا، بالکل صحیح، دوسرا مجرم بھی وہاں پہ موجود تھا جو کہ اس کا باس تھا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس وقت کیوں وہ فیصلہ نہیں کیا جو کہ انہوں نے اس وقت کرنے کی کوشش کی، جو کہ غالباً ایک ایل ٹائمڈ فیصلہ تھا 1999 کے اندر، وہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا اس وقت۔ جب سیاست اور پرائم منسٹر پیچھے ہٹ گیا تو آپ نے وہ سپیس دے دی ان لوگوں کو۔ جب این آر او ہوا، این آر او کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور وہ جو عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلی، تو کس نے کہا کہ آپ بات کریں اعتزاز احسن کو اپنے دفتر میں بلا کے اس سے بات کریں؟ وہ کون سا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تھا جو پاس بیٹھا تھا جب جنرل کیانی سے بات کروائی جا رہی تھی؟ تو یہ خود وہ کرتے ہیں جس کے بعد یہ اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بعد میں یہ کہانیاں اور یہ کہاوتیں اور یہ تحریکیں پیش کی جاتی ہیں اسمبلیوں کے اندر، جو کہیں سے بھی آ سکتی ہیں۔ اسی سے بچنے کی ضرورت ہے، اور افواج پاکستان کو اگر اپنا امیج اور اپنا رول اور اپنا جو چیز ہے اس کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا بے داغ رکھنا چاہتے ہیں۔ درست۔ افتخار صاحب، کیا واقعی کوئی احساس ہے؟ تو پھر اگر احساس ہے پی ٹی آئی کو تو صرف 2 سال کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اصولی باتیں اس میں کہی گئیں جن سے اختلاف ممکن نہیں ہے قرارداد میں، مگر 2 سال کی جو بات پی ٹی آئی کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے حق میں مداخلت ہو تو جائز ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر وہ حلف کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کیا میسیجنگ ہے، کیا پروپیگنڈا ہے، اور کیا گفتگو ایک بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے؟ یہ ایک سازش ہے افواج پاکستان کے خلاف، کھلی سازش ہے۔ کوئی وجہ نہیں تھی اس قرارداد کے پیش کیے جانے کی پاکستان کی فیڈریشن کی ایک اسمبلی کے اندر۔ وہ اسمبلی
جو اپنی لا اینڈ آرڈر کو تو مینٹین کر نہیں سکتی، وہ اسمبلی جہاں پہ راتوں کو 8 بجے کے بعد ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے، ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بات اب کو چھپی نہیں رہی، سب کے علم میں ہے، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس اسمبلی میں یہ قرارداد لانے کا مقصد کیا ہے؟ اور اس اسمبلی میں یہ قرارداد اس لیے لائی گئی کہ آپ دباؤ میں لانا چاہتے ہیں ایک ادارے کو، صحیح، تو یہ بہت خوفناک رجحان ہے، یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ تو آج ایک صوبے کی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں کے لوگوں کو کس کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو بھڑکایا جا رہا ہے، کیا اس کی آئین اجازت دیتا ہے؟ قانون اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک، اور خود آئین ان کے کنڈکٹ کو اس طریقے سے زیر بحث لانے کی اجازت دیتا ہے؟ تو میں گزارش کروں گا پاکستانیوں سے کہ جاگتے رہنا، اور جو سازش ہے اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم 1 منٹ، افواج پاکستان کا کوئی کام نہیں کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کریں، کسی وقت بھی، کسی کے لیے بھی، اور کسی جگہ پر بھی، لیکن یہ جو پک اینڈ چوز کی کھیل ہو رہی ہے یہ نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا، فیڈریشن کو نقصان ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حماد صاحب، پی ٹی آئی اور خاص طور پر پی ٹی آئی نے اپنی سیاست میں ہمیشہ ہی حقائق کو ٹویسٹ کیا ہے یا اپنے حساب سے بات کی ہے، بیانیے بنانے کی کوشش کی ہے، وہ پھر لوٹی ہوئی دولت کی واپسی ہو، لاکھوں نوکریاں ہو، چور سیاستدان کہیں، بکا ہوا میڈیا کہیں، ریاست مدینہ، امریکی سازش، سب کچھ پہ آپ کو ہزاروں بیان ایک ایک معاملے پہ ملیں گے۔ ایک صوبائی اسمبلی کے اندر سے، اس کے فورم سے 2 سال کا معاملہ یہ رکھ کر حقائق کو ایسے مسخ کرنا، کیا پی ٹی آئی اپنے جو حامی ہیں یا ماننے جانے والے ان کو زومبی سمجھتی ہے؟ نوجوان نسل کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اچھی آپ نے اصطلاح استعمال کی ہے زومبیز والی، کیونکہ یہ کچھ کرتے بھی ہیں ان کے سیاسی مخالفین جو۔ ہاں، یہ جو سلیکٹیو ایمنیزیا ایک اور ٹرم ہے جو آج کل بہت استعمال ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو آخری پارٹی ہونی چاہیے، ویسے تو تمام پارٹیاں اسی رنگ میں رنگی ہوئیں، آغاز انہوں نے اسی طرح کیے، لیکن پھر کسی نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، کسی نے کچھ یعنی سیکھا وقت کے ساتھ۔ لیکن آخری پارٹی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہمیں نظر آنے لگا تھا کہ اب یہ اسمبلیاں ٹرمز پوری کر رہی ہیں اور ایک رستے کی طرف جا رہی ہیں، تو عمران خان صاحب نے جو سیاست کی اور جن لوگوں کے ساتھ مل کر کی، وہ ہمارا ایک بہت ہی تاریک باب ہے ہماری سیاست کا۔ اچھا، اب جب کہ وہ اس وقت عوامی طور پر ایک مقبول آدمی ہیں، تو انہوں نے اس سارے عمل سے یقیناً کچھ سیکھا ہوگا، یعنی ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ سیکھا ہوگا، لیکن اس کا اشارہ ہمیں نہیں مل رہا کوئی۔ یعنی جتنی باتیں اب آج بھی وہ کہتے ہیں کہ باہر نکلوں گا تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک بیان پڑھا نیب کے حوالے سے، وہ کہہ رہے تھے۔ اچھا، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو وہ کہتے رہے کہ میں فوج سے بات کروں گا، اب وہ کہہ رہے ہیں میں فوج سے بھی بات نہیں کروں گا۔ یعنی وہ مسلسل ایک ہی ذہنی ساخت کا مظاہرہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ نے اب یہ دیکھیں نا، مثلا فوج سے بات نہیں کروں گا اور اس سے اگلے دن یہ قرارداد آئی ہے، یہ جلسہ اور یہ سارا کچھ اکٹھا یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کو فرض کریں یہ لگ رہا ہے کہ فوج آپ سے بات نہیں کر رہی، تو آپ نے بھی کہا میری بھی کٹی، تو اس طرح چلیے، لیکن یہ میچورٹی جیسے کہ وقت کے ساتھ آنا چاہیے تھی، وہ ہمیں اس کا سائن کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تسلیم کر لیا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، مسلسل اشارہ یہی آ رہا ہے نا، وہ مسلسل کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں مسلسل کرنا چاہ رہے ہیں، اشارہ یہ ہے۔ قرارداد میں اگر وہ ایک فکرہ یہ بھی شامل کر دیتے کہ ہم اپنے عمل پر شرمندہ ہیں اور ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو شاید اس کو ہم پڑھ تو لیتے، لیکن اگر آپ ویسے اسے دیکھیں تو یہ کنفرنٹیشن ہے، اور نری کنفرنٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے آج تک اس کا پہلا کوئی ہمیں تجربہ نہیں ہے کسی صوبائی اسمبلی سے اس نوعیت کی قرارداد پاس ہوئی ہو، جو کہ جس کا اگلا قدم جو ہے وہ خدا جانے کیا، یہ تو آخری قدم ہے جو اسمبلی کر سکتی تھی۔ اور یہ پچھلی باتیں ہیں نا کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے، یہ جو قرارداد کی آپ پڑھ رہی ہیں، اس کا جو متن ہے، مداخلت کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال ہے مسلسل
اس کا اقرار کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، ایک دفعہ کر کے کم از کم آگے بڑھنا چاہیے کہ میڈیا میں جتنی مداخلت ہوئی، اسمبلی میں ایک افسر بٹھا کر جتنی مداخلت ہوئی، اور عدلیہ میں جتنی مداخلت ہوئی خان صاحب کے حق میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام رہا ہے پہلے، لیکن اس طرح پارٹی کو ایک ایجنسی کے ڈیسک کے طور پر نہیں چلایا گیا تھا جو کہ اس دور میں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، جو قرارداد لائی گئی اور اس میں بہت سی باتیں درست بھی ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اتنی قربانیوں کے باوجود چاہ کر بہت کچھ ایسا نہیں کر سکی جو کہ ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی تو کھلم کھلا فوج کو اپنے حق میں استعمال کرتی آئی ہے اور اپنے حق میں آنے کا مطالبہ کرتی آئی ہے، جو یہاں پہ ابھی بات کی ہے حماد صاحب نے۔ کیا اس ایسی قرارداد کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی واقعی جمہوری ہو گئی؟ اب پتہ نہیں یہ استعمال کرتے آئے ہیں یا استعمال ہوتے آئے ہیں۔ شہزاد صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ پاکستان میں ہائبرڈ سسٹم ہمیشہ رہا ہے۔ میں اضافہ کروں گا ذوالفقار علی بھٹو کے چند سال کے علاوہ، یا تو پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، ماشاء اللہ رہا ہے، یا ہائبرڈ سسٹم رہا ہے۔ لیکن ہائبرڈ سسٹم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پہلے ہائبرڈ سسٹم ہوتا تھا وہ بٹنوں والا، بغیر ٹچ سکرین کے۔ تو ٹچ سکرین والا جو ہائبرڈ سسٹم ہے، یہ سٹیو جاب نے عمران خان کے ساتھ مل کر ایجاد کیا تھا۔ اب جب آگے کو بات گئی تو اب آ گئی ہے پرو میکس تک۔ اس وقت ہائبرڈ سسٹم پرو میکس ہے، اور جن کے پاس پرانے والا ٹچ فون والا ہائبرڈ سسٹم تھا وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اور جب وہ ہائبرڈ سسٹم بن رہا تھا تو فخر سے کہا جاتا تھا کہ یہ ہائبرڈ سسٹم ہے، فخر سے کہا جاتا تھا کہ یہ ون پیج ہے۔ اب ہائبرڈ سسٹم کیا ہوتا ہے، میں اپنی ڈیفینیشن دے دیتا ہوں، شہزاد صاحب کا سوال تھا، مجھے معلوم نہیں وہ اتفاق کریں گے یا نہیں۔ دیکھیں، ہائبرڈ سسٹم وہاں ہوتا ہے جس میں جو ملک ہے وہ صرف ڈیو جورے نہیں ہوتا، لکھے ہوئے قانون پر نہیں چلتا، لکھے ہوئے لفظ پر نہیں چلتا، بلکہ ڈی فیکٹو اس پر غالب ہوتا ہے۔ یعنی جو لکھا ہوا نہیں ہوتا وہ زیادہ مقتدر ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو لکھا ہوا ہے اس کی توقیر کو بڑھائیں۔ اگر آپ لکھے والے ہیں تو اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ اب موازنہ اپنے پرانے اور نئے کے موازنے میں مجھے تھوڑا سا ایڈ کرنے دیجئے۔ دیکھیے، اس وقت کے جو افسران تھے وہ امر بالمعروف کے ساتھ تھے، اب کے جو افسران ہیں وہ نہی عن المنکر کے ساتھ ہیں۔ اور اب والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ اس وقت کے افسران فاشزم کے ساتھ تھے، اور اب والے افسران جو ہیں یہ عین جمہوریت کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اصول جو ہے وہ صرف بہانہ ہے، اور اقتدار کا حصول جو ہے وہ نشانہ ہے۔ چلیں جی، مطلب ہے اصول کوئی نہیں ہے۔ آج کی تاریخ تو لکھی جا رہی ہے، مگر جو تاریخ لکھی جا چکی اور جو استاد تھے کم از کم وہ کہتے ہوئے سچ سامنے رکھ دیا کریں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔